वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एहसान अफजल साहब, आप ही से बात शुरू करूंगा। मुझे बताइएगा कि एक इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, पाकिस्तान में कभी भी सिक्योरिटी के हवाले से हालात परफेक्ट नहीं रहे। आपको लगता है कि ये सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं या किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज जो एक यंगस्टर था, वो पीटीआई का एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, नहायत ही अफसोसनाक वाकया है और ख़ास करके एक नौजवान को टारगेट करके मारा गया। देखें, सबसे पहले तो हर आदमी के पास हक होना चाहिए कि वो बगैर किसी लाइफ थ्रेट के अपना कैंपेन करे और उसको कोई जानी खतरा नहीं होना चाहिए, तभी वो आज़ादाना तौर पे जो है वो अपनी कैंपेन कर सकता है। तो ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया है। ये वहाँ की जो केयर टेकर हुकूमत है, जो पुलिस है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका फेलियर है और ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर निज़ाम की कि वो इंश्योर करे कि ऐसा माहौल हो जहाँ लोग आज़ादाना तौर पे अपनी कैंपेन्स कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन डिले होना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी जिनकी है उनको पूरी करनी चाहिए। और जहां अगर कोई खदशा शो करता है, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी जमात का हो, अगर उसको खदशा है कि उसकी जिंदगी अंडर थ्रेट है या वहां कोई और टेररिज्म के इम्कानात हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, केयर टेकर सेटअप की, ईसीपी की है कि वो उनके जहां उन्होंने निशानदेही की है उन चीजों को क्लियर करें, प्रोटेक्शन दें उन लोगों को, क्योंकि ये बड़ा अनफेयर है जो आज वाकया हुआ और काबिल मुजम्मत है कि ये जो जान आज खोई और नौजवान की जान खोई, ये बड़ा अफसोसनाक है। सही। इफ्तिखार शहज़ाद साहब, जो इस वक्त ग्राउंड्स हैं आपके सामने मौजूद हैं, इन ग्राउंड्स पर क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो 2 सूबों में पोस्टपोन हो सकते हैं? कैन दैट बी एन ऑप्शन? और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से भी कहा है कि बैलेट पेपर्स की छपाई वो अब होगी जहां पर निशानात तब्दील हुए हैं, वो जब बाकी तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स छप जाएंगे उसके बाद वक्त के मुताबिक होगी, और ना हो पाई तो उन हलकों में भी इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करूं, थोड़ा सा मैं पिछला जो मौजूद है उसके ऊपर 1 मिनट आपसे लेना चाह रहा हूं। एक तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रावलपिंडी में खड़े होकर किसी ज़माने में यही कहा था कि उनके कत्ल के मंसूबे वाशिंगटन में बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जब पहली बार नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से अलग हुए थे, फारिग हुए थे मुज़फ़्फ़राबाद में, क्योंकि राना साहब तो उम्र में बड़े छोटे हैं, हमें याद है कि उन्होंने वहाँ खड़े होकर कौमी राज को अफशा किया था। उस वक्त पाकिस्तान ने कोई एटमी धमाके नहीं किए थे, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है, गोया कि कौमी राज था। उसके बाद अयाज सादिक साहब का जुमला, ईसा अगर आपको भूल गया हो तो मुझे तो याद है कि एक बंद कमरा इजलास में मुल्क का आर्मी चीफ ब्रीफिंग देने आ रहा है और वो फरमा रहे हैं कि उनकी टांगें कांप रही थी और वो कह रहे थे कि हमारे तो टैंकों के लिए डीजल ही नहीं है कि हम जंग लड़ सकें हिंदुस्तान के साथ। हवाले से नहीं था, तो मेरा ख्याल में अगर ये कौमी राज अफशा हुए उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। वैसे राना साहब ये आपको भी पता है कि वो किसके मुतालिक था, ये हमें भी पता है। तो मेरा ख्याल में फिर जाहिर सी बात है, इसमें तो मैं इसलिए ऐसा आपसे कह रहा हूं कि जब फैसला आएगा तो हमें वो जानना है कि वो कौन सा दिफा से मुताल्लिक पाकिस्तान का कौमी राज है कि जो साइफर के जरिए दुश्मन मुल्क तक पहुंचे, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। अब रह के मामला ये कि जो आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, मैं तो अब इस बात को लेकर हैरान हूं कि जब 2 सूबों के अंदर इंतखाबात को वक्त पे नहीं कराया गया था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, फंड्स नहीं है, और उस वक्त कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कि 6 माह का वक्त दरकार है और इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हमें इनपुट है कि अगले 6 माह के अंदर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दुरुस्त हो जाएगी। 8 अक्टूबर से तो हो जाएगी। आज देखें आपके सामने है कि वो 6 माह की जो कमिटमेंट दी गई थी वो क्यों पूरी नहीं हुई, हम किससे सवाल करेंगे? और जो आप कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि सिक्योरिटी की बुनियाद पे, बल्कि जो आप दूसरी बात फरमा रहे हैं कि इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये कह रहा है कि उनके पास वो कागज़ मौजूद नहीं है कि जिनके ऊपर बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है। और अब तक इतलात है कि पंजाब के अंदर 4-5 बड़े हल्के जहां पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते, वो बाद में कराए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहेगा कि एक तरफ तो आइन की वायलेशन हुई है, हम पहले इलेक्शन को इतना डिले कर चुके हैं,
آپ کے پاس اتنا بڑا وقت تھا، یہ کاغذ منگوانا، یہ چیزیں میک شور کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ گویا کہ آپ بھی اس کام میں لگے رہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کرتے رہے عمران خان کو اور فواد چودھری صاحب کو، حالانکہ آپ کی کچھ جو ذمہ داریاں الگ تھیں، آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا تھا، ان چیزوں کو دیکھا نہیں آپ نے، آپ دیگر معاملات میں پڑے رہے۔ تو میرا خیال میں آپ لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ کم از کم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر، کل بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہوگا کولپور کے علاقے میں، وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے خدشات موجود ہیں کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ایسا نہ ہو کہ دو صوبوں کے حوالے سے یہ ڈیسیجن لے لیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب سپریم کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے اور یہ آپ حالات رکھیں گے کہ اس ملک کے اندر خود کش بمبار داخل ہو چکے ہیں، اس ملک کے اندر جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اس ملک کے اندر را اور باقی ایجنسیز بہت کچھ اپنا نیٹ ورک پھیلا چکی ہیں، تو میرا خیال ہے پھر الیکشن کمیشن جب اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ رکھے گا سپریم کورٹ کے سامنے، تو پھر عدالتیں کس طرف جائیں گی؟ عدالتوں کو تو اس ملک کے عام شہری کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہاں سے بھی یہی ہمیں سننے کو ملے گا کہ اگر ان پٹ یہی آ رہا ہے تو پھر اسی طرف جانا پڑے گا کہ ہاں بے شک دو صوبوں میں آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں۔ صحیح۔ خالد یوسف، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی، بلے کا نشان آپ کے پاس نہیں رہا، آپ کے آزاد امیدواروں کے حوالے سے آپ لوگوں کا کلیمز ہیں کہ ان کو بھی مہم چلانے نہیں دی جا رہی، اور ہم نے اس کے کچھ ثبوت جو ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں بھی دیکھے ہیں، ہمارے نمائندے بھی مختلف حلقوں سے یہ بات رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر سابق چیئرمین تحریک انصاف، ان کو 2 مقدمات میں اب سزا سنائی جا چکی ہے، تو یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ کیا تحریک انصاف الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے؟ 8 فروری کے حوالے سے ابھی تک کیا کلیئر ورژن یا موقف ہے جماعت کا؟ دیکھیں، پہلے تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی اس پہ میں مختصر سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے، ابھی کہا گیا کہ سائفر لہرایا گیا اور ایسی سازش اور ایسی گفتگو کی گئی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ سائفر کا وجود نہیں تھا تو پھر سائفر کیس ہے کیا اور اس میں سزا کیوں سنائی گئی ہے؟ اگر یہ جس طرح بار بار یہ کہا گیا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کا راز افشاں کر دیا، اس طرح کر دیا، آپ کہتے ہیں پہلے تو آپ نے کہا کہ سائفر کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، یہ ویسے گفتگو ہے، اس کے بعد اب آپ نے آپ سائفر کیس کر دیا، آپ سزا سنا دی ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان کے عوام ہیں وہ پاکستان کے اصل مالک ہیں، ان کو اصل بات کا پتہ لگنا چاہیے، اور جو وزیراعظم ہے وہ آئین کے تحت اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اپنی عوام کو سچ بتائے، اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کی ایک بات درست تھی۔ اور دوسری بات جو کہا جاتا ہے کہ چور چور کے نعرے لگائے، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی جو تبدیلی تھی اپریل 2022 میں، اس کے بعد یک مشت سارے کیس ایکس پارٹی طور پہ، یک طرفہ طور پہ، کیسے پراسیکیوٹر بھی آپ کے تعینات کردہ، سارے کچھ آپ کے تعینات کردہ، اور آپ کے سارے کیس یک مشت ختم ہو گئے، بغیر شہادت کے ختم ہو گئے، اور ادھر سے ہم رائٹ آف ڈیفنس کلیم کر رہے ہیں تو ہمیں رائٹ آف ڈیفنس بھی نہیں دیا گیا۔ اور دوسری، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، اس بات پہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر تبدیلی آنی ہے، اور خان صاحب کی بھی یہ خصوصی طور پہ ان کا بھی یہ ہمیشہ میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ جو تبدیلی آنی ہے وہ بیلٹ کے ذریعے آئے گی۔ آپ گزشتہ دنوں انہوں نے پرسوں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا خونی انقلاب ہوتا ہے یا بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ خونی انقلاب کی طرف تو نہ پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں ہے، نہ ہی کوئی ایسی ان کی کوئی ان کے حوالے سے کوئی ایسی ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے۔ خان صاحب کی ہمیشہ سے بھی ان کی سیاست بھی یہی رہی ہے کہ پرامن طریقے سے تبدیلی لائی جائے اور بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا، اور آپ نیور ایور لگتا ہے کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے، آخری دم تک الیکشن میں جائیں گے۔ صحیح ہے۔ سائفر والے معاملے پر رانا صاحب ذرا آپ مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیے گا کہ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ملک مداخلت کر رہا ہے ہماری اندرونی سیاست میں؟ اب جو جزیات سامنے آئی ہیں اس سائفر کی، جو میسج اسد مجید صاحب نے ڈونلڈ لو سے میٹنگ کی بنیاد پر لکھ کر بھجوایا تھا، بلا شبہ وہ تھا ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ، لیکن اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں، کیا اس ملک کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ 11,367 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ایک شخص ہمارے سفیر کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ والا بندہ آپ کا وزیر اعظم رہا تو آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو پھر معاملات درستگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس پر عمل ہوا نہیں ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کیا یہ عوام کا حق نہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ واشنگٹن کیا کہہ رہا ہے پاکستان میں منتخب وزیر اعظم کے متعلق؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اسی سفیر نے گواہی دی کہ کوئی کنسپریسی یا سازش جو ہے اس سائفر میں نہیں تھی، اور یہ جو سفیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بیسیوں قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور انہوں نے ہر بات کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ ہر بات جو کانفیڈنس میں کی جائے، جو ایک اعتماد میں کی جائے، اگر لوکل گلی گلی اور تھڑے تھڑے میں اس پہ سیاست ہونا شروع ہو جائے تو میرے خیال سے پورا جو ڈپلومیٹک نظام ہے وہ کولیپس ہو جائے اور کوئی ملک کسی سے کوئی بات ہی کرنا چھوڑ جائے۔ تو یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی بات کی بھی اس کا کتنا وزن لینا چاہیے ہے، اس کا کتنی اہمیت ہونی چاہیے ہے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بات سے وہ بے شک ایک اتنے لو لیول بندے نے کی ہو کہ اس کے اوپر ہم سیاست کر کے یہاں تھوڑے ووٹ بڑھا لیں اور یہاں نفرت کی آگ لگا لیں اور ایک ملکی جو آپ کے تعلقات ہیں اس کو سٹریس میں کر دیں۔ یہ اگر ہونا شروع ہو جائے تو میرے خیال سے پوری جو ڈپلومیسی ہے وہ کہیں اور ہی چلی جائے، اس کا پتہ نہیں کیا بنے۔ لیکن یہاں دیکھیں بات یہ ہے، یہ اتنا ایزی ہمیں اس معاملے کو نہیں لینا چاہیے۔ ایک ایسی کانورسیشن جو اگر اس کی ٹرانسکرپٹ بنی تو جب وہ ٹرانسکرپٹ بھی رانا صاحب سے یہ پوچھیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں جو اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا اور اس کے بعد جو اس ملک کے سفیر کو ڈیمارچ کیا گیا، آپ نون لیگ اس کو کنڈیم کرتے کہ یہ غلط کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، دیکھیں یہ ایک ڈپلومیٹک آنسر تھا جو ڈپلومیٹکلی، کیونکہ اس معاملے کو وزیر اعظم نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کو ہائی لائٹ کیا، سلامتی سیکیورٹی کی کانفرنس بنائی تو اس کو انہوں نے ڈیمارچ کر دیا۔ اگر وہ اتنا ہائی لائٹ نہ ہوتا تو شاید یہ بھی نہ کیا جاتا، اس کا جواب یہ ویسے ہی اگنور ہو جاتا، کیونکہ اس کا ڈرامہ بنایا گیا تو یہ پھر اس کا جواب بالکل دیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کاغذ کو لہرا کے جو اس کے اوپر کہانی بنائی اور اس کہانی سے میر جعفر میر صادق کی پوری ایک لپیٹ میں عوام کو لے کے آپ نے 9 مئی کے واقعات کرائے، پولرائزیشن کی، اور پھر آپ کی آڈیو لیک آتی ہے کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے۔ تو آپ کھیل تو کسی بھی چیز سے سکتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کی بنیادی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو ہمیں بتانا چاہیے، اپنے انٹرسٹ میں ملک ایک دوسرے کو سب کچھ کہتے ہیں، تھریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے لینا چاہیے ہر بندہ نہیں جانتا۔ اگر کسی امریکہ کا انٹرسٹ ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہے ان کے حوالے سے، ان کے ڈپلومیٹس سارے اپنے ملکوں کو بلی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں ووٹ دیں، ٹیلی فون کالز بھی کرتے ہیں، لیکن ان ٹیلی فون کالز کو آپ اوپن کر دیں اور اس پریشر کو آپ نہ لیں۔ اب ملک کو چاہیے وہ نہ لے پریشر، لیکن اس پہ آپ لوکل لیول پہ سیاست کر لیں۔ یہ میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھیں میں آپ کی اس بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم، بطور آرمی چیف، بطور کسی بھی سینسٹیو عہدے پر بیٹھے ہوئے آپ کے علم میں کوئی ملکی راز آتے ہیں جن سے قومی سلامتی کمپرومائز ہو سکتی ہے، ان کو لیک کیا جانا نہیں چاہیے اور وہ جرم تصور ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ جو مذکورہ گفتگو ہے اس کو پبلک کرنے سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہ بات ڈسپیوٹڈ ہے، ڈیبیٹیبل ہے۔ ہاں مجھے اس میں یہ بتا دیں، دیکھیں کارگل کے حوالے سے میاں صاحب کی تقاریر موجود ہے، کیا ہوتا رہا، ایٹمی دھماکے کرتے وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہوئی، پاکستان آج تک یوز رانا صاحب میں بریک سے پہلے آپ کو 2-3 باتیں کر دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے گا بریک کے بعد۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے ان دا لائن آف فائر میں جو لکھا کہ کس طریقے سے پاکستان وار اور ٹیرر کا حصہ بنا، کیا آپ کو دھمکی آئی تھی جس کی بنیاد پر ریاست نے اپنا موقف ہی تبدیل کر لیا، یہاں سے جن لوگوں کو بھیجا جاتا رہا امریکہ، بیچا جاتا رہا، وہ کس طریقے سے کیا گیا، ٹوماہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ کے حوالے سے میاں صاحب کا بیان موجود ہے، کارگل کے حوالے سے موجود ہے، ممبئی حملوں کے حوالے سے موجود ہے۔ ناٹ جسٹیفائنگ وٹ عمران خان ہیز ڈن، بٹ ہر بندہ یہ کر چکا ہے، ڈٹرمن تو کرنا چاہیے۔ بریک لینے دیں خالد صاحب، بریک لے لیں، بریک کے بعد جو ہے وہ اسی کے اوپر ٹیک لیں گے آپ دونوں کا، بات کرتے ہیں آفٹر بریک۔